बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि नई हुकूमत के लिए इस वक्त चैलेंजेस हैं क्या। सबसे बड़ा और अहम चैलेंज ज़ाहिर है मुआशी चैलेंज है। ये कितना मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो IMF का कर्ज प्रोग्राम था जिसे सितंबर में ख़त्म होना था, उसमें तोसी तो मिल गई है, लेकिन कुछ शराइत आयद की गई हैं IMF की जानिब से, जिसमें सबसे अहम और बुनियादी शर्त ये है कि पिछली गवर्नमेंट ने फ्यूल और बिजली की कीमतों में सब्सिडीज़ दी थी, इसे ख़त्म करना है। और ज़ाहिर है जैसे ये सब्सिडीज़ ख़त्म होंगी तो आवाम पर एक बोझ आएगा, आवाम इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी, महंगाई बढ़ेगी। तो ये हुकूमत इसको कैसे जस्टिफाई करेगी, इस पर ज़रा तफसील से आज बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है, और जो फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज़ में फ़ैसला आना था, इस अदालती हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया है। ये कितना अहम है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के तमाम ऑफिस के बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया गया था। अब इसका मकसद क्या, इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर बिल्ड करना है, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब और PTI के दीगर लोग भी इलेक्शन कमीशन को अभी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और अब ये जो एहतजाज का फ़ैसला किया गया, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। इसके साथ साथ ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ईद के बाद मुल्कगीर एहतजाज की भी कॉल दे दी गई है। तो ये सारी जो मुश्किलात हैं, इससे निमटना मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके लिए कितना आसान होगा, ये और बहुत दीगर अहम इशूज़ पर भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर कादिर मंदोखेल साहब ने। इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट अदर कासमी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से कादिर मंदोखेल साहब से आगाज़ कर लेते हैं। कादिर मंदोखेल साहब, ज़ाहिर है इस वक्त आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, 8-10 जमातों की जो मजमुआ एक गवर्नमेंट बनाई है, वो है मुआशी चैलेंज। तो सर, ये अब वाकई नागुज़ीर अमल है जो आप करने जा रहे हैं। जो सब्सिडीज़ दी गई थी पिछली गवर्नमेंट की जानिब से, उनको ख़त्म करने जा रहे हैं। अवाम को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसका बोझ जो है वह अवाम पर आना है। तो आपको लगता है कि ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी आपके लिए? जी, मैं पहली बात तो ये है कि जो आपने मुश्किलात की बात की है, सबसे पहले मुश्किल काम तो ये था कि पाकिस्तान की सारी अपोजिशन पार्टी इकट्ठी हो गई है, और वो इकट्ठी एक पॉइंट पे हुई है, जो इस मुल्क में महंगाई आई है, जो इस मुल्क में नाला कानूनियत क्या है, जो इस मुल्क में खारजा दाखिला और माशी पॉलिसी को जो है ना वो सत्यानाश कर दिया है। तो यकीनन नून लीग के साथ, जमीयत के साथ या दूसरी पार्टियों के साथ न तो हमारे नजरियात मिलते हैं, न तो हमारा मंशूर मिलता है, न तो हमारी कारकर्दगी एक दूसरे से मिलती है। उनका अपना तरीक़ाकार है, हमारा अपना तरीक़ाकार है। मगर एक पॉइंट पे जिसका आप जिक्र कर रही हो, महंगाई के ऊपर, यकीनन ये एक टास्क है, एक मुश्किल है, और इससे निपटना किस तरह है। और पाकिस्तान की ये सारी जो जमातें इकट्ठी हुई है, और इसी पॉइंट पे कि महंगाई कम हो। अब दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि IMF के साथ खुद गवर्नर पंजाब ने जहाँ लंदन में जाके बात की है कि पाकिस्तान को पूरे गिरवी रखी है, आपके मोटरवे, आपके इस्लामाबाद के F9 के पार्क और बहुत सारी चीजें इस हवाले से, आपका स्टेट बैंक IMF के हवाले कर दिया है। इस तरह से मुआहदात उनके साथ की है जिससे आपका निकलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब इससे किस तरह निपटना है, उसके लिए हिकमत अमली जरूर बनाई जा रही है, और इन सारी हुकूमत को चलाना, इन सब चीज को इकट्ठा करना, वो एक ही बादशाह का नाम है जिसका नाम है आसिफ अली जरदारी। तो यकीनन ये जो पहले मरहले में अभी जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, तमाम मेंबरान कौमी असम्बली के, तो उन्होंने ये कहा कि जब आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया और उगरा ने 8 रुपए समरी भेजा था, बजाय समरी भेजने का 10 रुपए, वो 8 रुपए भी काट दिए, 10 रुपए मजीद काट दिए। तो पहले 15 दिन में चले, ये तो ठीक हो गया मुदोखेल साहब, ये तो ठीक हो गया। अभी आप कह रहे थे कि सारी पार्टियां, 10-8 पार्टियां जो भी हैं, उनका क्या कहते हैं, एजेंडा कुछ और है, उसके साथ साथ उनका फोकस कुछ और है, और अलहदा तरीके से वो सोच रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ पे तो सारे इकट्ठे हुए हैं। अभी जो खबरें आ रही हैं, लंदन से बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे, नवाशी साहब से जो मुलाकात हुई है, वहाँ से तलात आ रही हैं कि आपकी सीट एडजस्टमेंट, ख़ास तौर पे 10 MNAs की और 20 MPs की सीटों पे एडजस्टमेंट होगी है, और लफ्ज़ यूज़ किया गया कि यही जमहूरियत का हुस्न है। तो आपको लगता है कि इसका आपको, आपकी पार्टी को फ़ायदा होगा?
یہ آپ کی سورس ہے یا اس ملتان کی جعلی پیر کی بیان کو آپ لے رہے ہو؟ ملتان کی جعلی پیر کا سٹیٹمنٹ دیکھیے اور آپ اسی طرح نہیں ان کو چھوڑ دیں. آپ کی ذرائع کیا ہے؟ آپ کی ذرائع کیا ہے جو آپ نیشنل ٹی وی پہ بات کر رہے ہو؟ آپ اپنی ذرائع بتا دیں. میں آپ کو اپنے ذرائع بتا دیتا ہوں. مندوخیل صاحب ذرا حوصلے سے سنا کریں. آپ میں حوصلہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ دو آدمی کے بیچ میں ملاقات ہوئی ہے اور وہ کون سی سورس ہے کہ ان کی بات جناب اس کے بعد انہوں نے پریس ٹاک بھی کی ہے. اس کے بعد انہوں نے کچھ رپورٹر سے انڈیویجول طور پہ انٹرویو بھی دیے. آپ مجھے بتاؤ سورس کے بعد آپ میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں کسی نے یہ بات کی کہ 10 سیٹیں مانگے پیپلز پارٹی میں، یا وہی شاہ محمود قریشی والی باتیں آپ کر رہے ہو؟ شاہ محمود قریشی والی کی بات نہیں. بتا دینا پریس کانفرنس میڈیا پر خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، نیوز پیپرز پہ آ رہی ہیں. اگر آپ ڈینائی کریں یا پھر مان لیں یا پھر آگے بڑھیں. اگر میں پہلے دن بھی اس کو جعلی خط کہتا تھا، آج بھی جعلی کہتا ہوں. آپ کو جو مقدمہ کرنا ہے وہ کر لیں میرے خلاف، ٹھیک ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پہلے دن یہ شخص جو واسکٹ سے ایک کاغذ نکالا اور اس کاغذ کو لے رہا ہے کہ میرے پاس یہ خط ہے، ثبوت ہے جو پاکستان کو دمکے دی گئی ہیں. وہ بعد میں بھی حیران تھا. میں اسی صبح سپریم کورٹ میں جو کہ میڈیا سے بات کر رہے، میں نے اس وقت بھی کہا کہ ملتان کی جعلی پیر نے جعلی خط بنوایا. ٹھیک ہے سر، آپ اس خط کے معاملے پر واپس آئیں گے. ایک منٹ ذرا مجھے تفصیل تو کرے تاکہ بات تو آ جائے، جو سننے والے ان کو سمجھ تو آ جائے. اب وہ خط سے وہ گیا مراسلہ کس کا بنا ہوا ہے؟ خود اپنی منشی کا بنایا ہوا ہے. میں معذرت کے ساتھ سفیر کو منشی کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، عوام کو سمجھانے کے لیے. شاہ محمود قریشی کے اندر جو شخص ہے اس نے وہ مراسلہ بنا ہے. مراسلہ آپ کے اپنے آدمی کا تیار کردہ ہوتا ہے. اور اس مراسلے میں 2 مرتبہ میٹنگ ہوئی ہے سلامتی کمیٹی کا، جس نے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی دھمکی نہیں ہے، کوئی پیسوں کا ذکر نہیں ہے. تو جعلی ہوا نا میرے. ٹھیک ہے اطہر کاظمی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ابھی تک ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ خط تھا بھی نہیں، حالانکہ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ بھی آ گیا، پھر امریکہ سے احتجاج کی بھی بات ہوئی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اوبیسلی اب تو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے. کہا جا رہا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی ہے، اور وہ سارا آپ کو پتا ہے کہ دونوں طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں اور سیاسی بیانیاں عمران خان صاحب بھی بنا رہے ہیں، جو مخالفین ہیں وہ بھی اپنا سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے ذکر کیا کہ بلاول صاحب جا کے نواز شریف سے ملے، اور مندوخیل صاحب نے ذکر کیا کہ ہماری ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہمارا نظریہ مختلف ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلاول جس شخص کے ساتھ تو نہیں بولا کہ میں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو نہیں بولا میں نے. آپ ویڈیو جو ہے نا ریپیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ تو نہیں بولا. میں نے کہا نہیں ہوئی ہے. چلیں اطہر کاظمی صاحب کی بات سننے پہ میں آپ کی طرف آؤں گی. جی سر، آپ نے فرمایا نا کہ جو آپ کا جواب تھا اس سے مجھے یہ تاثر ملا، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ سورس بتائیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، تو اس سے مجھے یہ تاثر ملا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے تو دیٹس فائن، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر ہوئی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ. یہ کلیئر کر دیں قادر مندوخیل صاحب، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اور میری مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار میری بات سنو، کلیئر کر دیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں. یا تو آپ کی اردو صحیح نہیں ہے یا میں آپ کو سمجھانے میں نے قادر مندوخیل صاحب آپ یہ ایک کلیئر کر دینا. نہیں ہوئی. ٹھیک ہے اطہر کاظمی صاحب، کوئی نہیں ہوئی ہے. دیکھو تھوڑی سی اردو میری اچھی ہے، الحمدللہ کراچی میں رہتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، میں نے کہا نہیں ہوئی ہے. تو اچھا ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اب اطہر کاظمی صاحب اپنی بات مکمل کیجئے. میں نے بھی سر اردو میں ہی کہا تھا کہ قادر صاحب نے کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. میں نے بھی ایگزیکٹلی یہی ورڈز دہرائے تھے جو آپ نے فرمایا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہونا کہ آپ کی کوئی بہت زیادہ اصولوں کی سیاست ہو رہی ہو کسی طرف بھی. میں ساری پارٹی، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا. بلاول صاحب جس شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ محترمہ کے حوالے سے کیا خیالات رکھتے تھے، کیا زبان استعمال کرتے تھے، تو پھر اس بلاول سے یہ امید رکھنا اور اس زرداری صاحب سے یہ امید رکھنا کہ وہ اصولوں کی سیاست کریں گے. بھائی آپ نے مل کے حکومت بنائی ہے، ابھی آ کے ہمیں یہ مت بتائیں کہ آپ کا نظریہ مختلف ہے. آپ کا نظریہ وہی ہے جو نواز شریف کا نظریہ ہے. اگر آپ کا نظریہ مختلف ہوتا تو آج آپ نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ حکومت میں نہ بیٹھے ہو. تو یہ آپ سب کا اس وقت نظریہ ایک ہے، چاہے وہ نظریہ ضرورت ہے یا جو بھی نظریہ ہے. اس وقت اس حکومت کا نظریہ وہی ہے. دوسری بات یہ انتہائی احترام سے قابل قادر مندوخیل صاحب نے کہا سفیر کو منشی کہا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں ایسی سیاست ہو کہ 2 خاندانوں کے بچوں کے پیچھے 40 سال سیاست کرنے والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں تو ان کو ریاست کا سفیر منشی نظر آتا ہے. وہ منشی نہیں ہوتا بھائی، وہ ریاست کا سفیر ہے. یہ سندھ پولیس نہیں ہے کہ اگر
بلاول حکم دیں گے تو وہ جا کے ساری ہڑتال کر دیں گے. ریاست کو ریاست رہنے دیں, سفیر کو منشی مت بنائیں. آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے عمران خان سے, مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, مگر ہمارا جو سفیر ہے وہ منشی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اگر حالیہ دور کی جتنی بھی یہ ساری ڈیولپمنٹس دیکھ لیں, اس میں جو بھی ہے سارا نزلہ جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر گرانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی حکومت شہباز شریف کی ہے. نہیں, یہ بڑا کلیئر کر لیں کہ یہ شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے, یہ آصف علی زرداری کی حکومت ہے, شہباز شریف کی حکومت ہے, بلاول کی حکومت ہے, نواز شریف کی حکومت ہے, یہ مولانا صاحب کی حکومت ہے. اس میں جو اچھے کام ہوں گے وہ کریڈٹ بھی ان تمام معزز شخصیات کو جائے گا, جو اس کے اندر برے کام ہوں گے یا جس کے اوپر اعتراض ہوگا اس کا ذمہ دار بھی یہ تمام شخصیات تمام پارٹیوں پر ہوگا. ٹھیک ہے جی, احتشام صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہوں گا پھر مندوخیل صاحب بھی کامنٹ کریں اور پھر اطہر بھی اس پہ بات کریں. دیکھیں, بات ہوتی ہے مندوخیل صاحب, جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار بندے ہیں, لیکن کچھ چیزیں بڑی کنوینٹلی آپ اگنور کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک واقعہ بتاتا ہوں تھوڑے عرصے پہلے کا. جب یہ بات ہو رہی تھی کہ جی کس کو کیا وزیر بنانا ہے, تو بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں بات آ رہی تھی کہ جی ان کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے. اب ریکارڈ پہ ہیں زرداری صاحب, ان سے اسلام آباد میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی بلاول بھٹو فورن منسٹر بن رہے ہیں, تو وہ بڑے ہنسی کے ساتھ کہتے ہیں پرائم منسٹر. آپ مجھے بتائیں پرائم منسٹر وہ بن سکتے ہیں کہ سندھ کے بلبوتے پہ, اطہر آپ بھی بات کیجئے گا, انلس کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. سب کو پتا کہ پی ایم ایل این 6 ڈویژن کی پارٹی ہے, ڈی ٹی روڈ کی پارٹی ہے, لاہور سے لے کے اٹک تک ساری کی ساری سیٹیں وہ لے کے جاتے ہیں. انہیں کبھی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ وہ جا کے کسی اور کے پاس جا کے ایڈجسٹمنٹ کریں, یا کے پی سے یا سندھ سے یا بلوچستان سے سیٹیں لیں. یہیں سے 12 کروڑ کے صوبے سے وزیر اعظم بھی بنتے ہیں اور چیف منسٹر بھی ان کا بنتا ہے. 30 برس سے وہ حکومت میں ہے, 14 برس سے آپ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ مجھے بتا دیں کہ یہ کس بنیاد پہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی پرائم منسٹر, ہوا میں کوئی فرشتے ان کو ووٹ دیں گے تو پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, انڈرسٹینڈنگ ہوگی, جب سیٹیں ملیں گی آپ کو پھر ملیں گی. ادروائز تو آپ دیکھ لیں, آپ کتنے عرصے سے آپ لگے ہوئے کم بیک کرنے کے لیے اپنا کیا کہتے ہیں پنجاب میں, ایک سیٹ بھی آپ کو ملی ہے, کہا 2-3 آپ کے ایم پی ہے, اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. جی مندوخیل صاحب. ماشاءاللہ دونوں نے بڑی زبردست اور 1000 سوال میرے سامنے رکھی ہے, ابھی ذرا جواب بھی تعمل سے سن لیے دونوں حضرات, کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, ٹیلی فون پہ ہوں. بات یہ ہے کہ پہلے جو محترم فرما رہے تھے کہ میں نے منشی کا, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں سمجھانے کے لیے منشی بول رہا ہوں عام عوام کے لیے کہ سفیر جو ہے نا وہ پاکستان کے ایک لحاظ سے منشی کے طور پہ, سفیر کو آپ انگریزی میں بولتے, اردو میں بولے, عام جو گاؤں دیہات, کیونکہ میں گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں, تو میں عام اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ ایک نمائندہ ہوتا ہے. تو یہ سارا اچھا آپ چھوڑ دینا, ابھی بیچ میں نہ بولے نا, آپ کو مجھے بولنے کے پورے جواب, ٹھیک ہے. تو میں نے اس کی وضاحت اس وقت بھی کر دی, آپ نے تنقید کرنا ہے تو بڑے شوق سے کر لیں. دوسری بات آپ نے بولا کہ نظریات کی درجہ نواز شریف کا, بے نظیر کا, آپ کو یہ بھی یاد آئے کہ اس ملک میں جو بھی غنڈے بدماشوں کی حکومت آئی ہے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے جس نے اس کو پختہ بھی ہے, پھانسیاں بھی دیکھے ہیں, جنازے بھی دیکھے ہیں, دہشت گردی بھی دیکھے ہیں, کوڑے بھی دیکھے ہیں, مگر ان سب تنقید بھی دیکھے ہیں, سب دیکھے. اس کے بعد بی بی شہید نے نواز شریف صاحب کے ساتھ میثاقی جمہوریت سائن کیا ہے کہ آئیے پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے ساری پرانی باتیں جو ہم ہی زیادہ بھگتے ہیں ہم اس کو بلا کے اور نئے جو ہے نا سفر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اب جب عدم اعتماد کی تحریک پاس شروع ہوئی ہے تو ہمیں اچھی طرح پتا تھا کہ اس کے زد میں, اس کے نتیجے میں نون لیگ کو وزیر اعظم شپ ملے گی. لیکن میں تھوڑی سی بات شرارت کے طور پہ کہہ دیتا ہوں, آپ نے لڑوانے کی کوشش کی, میں نہیں لڑوں گا. آج بھی پیپلز پارٹی چاہے تو اس کا پرائم منسٹر آ سکتے ہیں. اب اس کی لمبی اس نے کیا ہے, ایک زرداری سب سے باری, ہم ایسے نہیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آج بھی سن لے, آج بھی اگر حکومت کے ساتھ احتیاطی ہے تو سارے کے سارے زرداری سب کے لائے ہوئے ہیں صاف لیگ سمیت, ٹھیک ہے نا, یہ بات نہ بھولیے, ٹھیک ہے. جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ شہباز شریف صاحب کو جوڑ دیے, لیکن پہلی میٹنگ میں آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے یہ کہا کہ ان کا حق ہے 84 سیٹوں کا, ان زیادہ ہے, ہمارے 56 ہے, ان کے 84 ہے, وزیر اعظم ان کا حق ہے. جبکہ مسلم لیگ نون نے آخری دن تک جو ہے نا اس کو ڈسکلوز نہیں کیا, نہ ایکسپٹ کیا کہ ہم وزیر اعظم بننا چاہیں گے. تو آپ نے پتہ نہیں کہاں سے بول دیے, یا کوئی مذاق میں وہ کہا, یا آنے والے وقت میں بلاول سے اپنا زرداری صاحب نے کہا. دوسری بات آپ کو بتاؤں, جس 20 سیٹوں پہ جنوبی پنجاب کے جو اتحاد بنا تھا اور جس کے اوپر عمران نیازی صاحب کی حکومت کھڑی ہے, وہ سارے کے سارے زرداری صاحب کے رابطے میں اس وقت بھی تھے.
لیکن اس وقت جو نا ہمیں کام نہیں کرنے چاہیے, زرداری صاحب کو کام نہیں کرنے چاہیے, راستے روکے گئے. نہیں تو آپ کو اس وقت بھی عمران نیازی صاحب کی جگہ آپ کو آصف علی زرداری صاحب نظر آتے پاکستان کی پرائم منسٹر کرسی پہ. اور پھر اس عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے بھی پیپلز پارٹی موجود ہے, جہاں 27 فروری کو کراچی سے دنیا کی تاریخی لانگ مارچ, عوامی مارچ کی ہے. اور جب 2018 کا الیکشن ہوا اس وقت سے 3 مہینے کے بعد, میں آپ کو 3 مہینے کا ٹائم بتا رہا ہوں, 3 مہینے کے بعد بلاول صاحب نے کہا کہ پنجاب حکومت 7 سیٹوں پہ کڑی ہے, مرکز 4 پہ کڑی. آئیے عدم اعتماد کی تحریک تو مسلم لیگ کے 2 سال تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے میں. یہی اطہر کاظمی سے پوچھ لیتے ہیں. اطہر آپ اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. اور جو خاص طور پہ مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری, ابھی یہ بھی سب کو پتہ چلا ہے کہ جی کس طریقے سے کس وقت کس کی حکومت کیسے جاتی ہے, بلوچستان کی حکومت کیسے بدلی جاتی ہے, اور چیئرمین سینٹ کیسے بدلا جاتا ہے. آپ کے پاس نمبر گیم نہ بھی ہو تو کیسے بنا جاتا ہے. سندھ ہاؤس میں کس طرح لوگوں کو رکھ کے جو الزام لگتا ہے منفر ارکان پہ, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ ذرا ڈیفائن آپ کیجئے گا اطہر کاظمی کہ ایک زرداری سب پہ بھاری سے مراد کیا ہے. یہ ساری کامیابی زرداری صاحب کے سر جاتی ہے, مندوخیل صاحب اقرار کر رہے ہیں. دیکھیں جو یہ بات کی زرداری صاحب کے حوالے سے, زرداری صاحب یقیناً ایک زیرک سیاستدان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں کشادہ دل بھی رکھتے ہیں. انہوں نے بہت سارے لوگوں کو معاف کیا. آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ ادوار کے اندر 90s کے دوران ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے رہے نواز شریف صاحب, جیل کے اندر تشدد کروایا, ان کی زبان کٹوائی. اس کے باوجود زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ وہ تحمل بھی رکھتے ہیں اور برداشت بھی کر لیتے ہیں دوسروں کی بات. لیکن وہ جو تحمل اور برداشت ہے وہ اس وقت ہمیں پیپلز پارٹی کی دوسری قیادت کے اندر نظر نہیں آ رہا. ہم نے اسلام آباد کے ایک ہوٹل کے اندر بھی دیکھا, ایک بزرگ شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. قابل احترام جو ہیں ہمارے مندوخیل صاحب نے بھی آ کے آپ کے اوپر فوراً چڑھائی کر دی. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو اس طرح کے سیاسی ورکر ہیں, جو سیاسی جماعت ہے, اس کا ایک طویل اس کی ایک ہسٹری ہے, تو ہم ان سے بہتر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بات سن بھی لیں, اگر ہماری کوئی بات غیر مناسب ہو یا نامناسب ہو تو اس کو درگزر بھی کریں. صحیح. اطہر کاظمی صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا, دوبارہ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو صرف بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے اسٹریپ. انصاف نے احتجاج کی کال دے دی ہے, پورے ملک میں ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے جہاں جہاں الیکشن کمیشن کے آفیسز ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہوگی پاکستان تحریک انصاف؟ کیا ویسے مقاصد ہو سکتے ہیں ان کے؟ جب حالیہ دنوں میں عدلیہ کے خلاف کمپین وغیرہ چل رہی تھی, مطلب لوگ گلہ کر رہے تھے, سوالات اٹھا رہے تھے, حق ہے لوگوں کا ضرور اٹھائیں, لیکن اس وقت بھی میں نے کہا تھا یہ ہمارے ادارے ہیں, اگر ہمیں ریلیف ملے گا تو کل مجھے کوئی پرابلم ہوگی, کل مندوخیل صاحب کی حکومت میرے خلاف کوئی جبر کرے گی تو میں انہی عدالتوں میں جاؤں گا, مجھے انہی عدالتوں سے ریلیف ملنا ہے. تو اگر ہم اپنے ادارے کو کمزور کریں گے تو اس میں ہمارا نقصان. دوسری جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, میرے خیال میں الیکشن کمیشن کی تو صورتحال یہ ہے کہ جب سے انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ بتایا کہ ہم الیکشن ہی نہیں کروا سکتے, مطلب ایک وہ آئینی ادارہ جس کی ٹوٹل ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے تیاری رکھنی ہے الیکشنز کروانے, تو میرے خیال میں انہوں نے الیکشنز تو وہ کروا نہیں سکتے. 90 دن کے اندر کرانے الیکشن 3 ماہ میں. جی وہ الیکشنز کروا نہیں سکتے, وہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیں, وہ تو ایک طرح سے پارٹی بنے ہوئے اس وقت, تو ان کے لیے تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا. صحیح, ٹھیک ہے. تو قادر مندوخیل صاحب, یہ غیر ملکی مراسلات جو لیٹر گیٹ کا معاملہ ہے, ظاہر ہے پوری کی پوری اس وقت کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ تو اس کو جعلی قرار دے رہی ہے, لیکن آپ مانے یا نہ مانے پبلک میں عمران خان صاحب کا یہ جو نیریٹو ہے وہ بائی ہو رہا ہے, لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عید کے بعد ملک گیر احتجاج کی بھی کال دے دی گئی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ مشکل ہو جائے گا ساری چیزوں کو کاؤنٹر کرنا؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ پریشر مزید بڑھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے؟ دیکھیں, تحریک انصاف نے وہ کزن کے ساتھ سپریم کورٹ کے اوپر شلوار قمیض لٹکا ہے, پولیس افسر کو تھپڑ مارا, پی ٹی وی پہ قبضہ کیا صدر پاکستان, اور ان کی پوری ویڈیو موجود ہے. کیا ہوا پیپلز پارٹی کا, کیا ہوا نون لیگ کی حکومت کا؟ نمبر 1 بات. دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو محترم فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا پابندی ہے, دیکھیں تھوڑا سا قانون بھی پڑھا کریں. میں اس دن سپریم کورٹ میں موجود تھا جب چیف جسٹس نے ان کو بلا لی ہے, چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری کو, کہ آپ بتاؤ کہ الیکشن کی کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے بڑی لاجیکلی اور ٹیکنیکلی اس کو ایکسپلین کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ جب سے فاٹا جو ہے نا وہ شامل ہو گیا پختونخوا صوبے میں, تو وہاں قومی اسمبلی کی 12 سیٹیں تھی, اب 12 کے بجے اب وہ کم ہوتی 6 رہ گئی ہے.
تو ہم یہ حلقہ بندی لازمی کرنا ہے، کیونکہ بغیر کوئی چارہ نہیں. 6 سیٹیں جو ہے نا وہ بیچ میں سے اڑ گئی ہے، تو اس کو ہم کدھر ایڈجسٹ کریں گے؟ آبادی کو آگے پیچھے کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں 4 مہینے، اس کے لیے سن ایک آخری جملہ. بریک پر احتشام صاحب معذرت کے ساتھ جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، عمران خان صاحب کی اسلام آباد مارچ کی کال اور جس طریقے سے یہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ارلی الیکشن کا جو مطالبہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اداروں پر اس طرح سے پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں سونیا، عام طور پہ جو لکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک سیاسی اور آئینی بحران جو ہے نا وہ سر پہ آن کھڑا ہوا ہے، اور باوجود حکومت بن جانے کی بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. مخالفین الزام لگا رہے ہیں کہ جی 34 میں سے 24 بندے جو ہیں ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، وہ وزیر ہیں. یہ چلیں اپنی جگہ پہ ہے کہ جب تک کیس فائنل نہ ہو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال الزامات ہیں. ابھی یہ اہم سوال ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے یہ بھی کہا جس نے اس سے غلطی انڈو کرے. اداروں کو بڑا واضح طور پہ پیغام دے رہے ہیں. ارلی الیکشن کی بات تو سارے ہی کر رہے ہیں. مندوخیل صاحب، اب سوال دوسری طرف یہ کھڑا ہو رہا ہے، اس پہ اثر آپ بھی بات کیجیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ جس انداز سے رائٹلی اور رانگلی کوئی مانے نہ مانے، اس کے ورسٹ کرٹک بھی یہ بات مان رہے ہیں عمران خان کے کہ وہ جس طریقے سے ایک کم بیک کیا ہے، اتنے زبردست طریقے سے سامنے آیا، شاید وہ اپنی مدت پوری کر جاتے تو لوگ ان کے ساتھ نہ جاتے جس طریقے سے لوگ ٹوٹ کے ان کے ساتھ آ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ارلی الیکشن ہی حل ہے. دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ساری کمبائنڈ پارٹیاں مل کے وہ ایک پولیٹیکلی مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان کا، وہ استطاعت نہیں رکھتے، لہٰذا وہ ارلی الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. یہی وجہ کہ کل شہباز صاحب نے کوئٹہ میں کہا ہے کہ ان کی 1.5 ماہ کی آئینی مدت ہے، وہ اس کو پوری کریں گے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلی بات مکمل نہیں کی تھی، آپ نے بریک لے لیا. چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ ہمیں 4 مہینے درکار ہے فاٹا کی 6 سیٹوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہمیں 3 مہینے الیکشن کی تیاری کی چاہیے، جو آئینی مدت ہے 3 مہینے. تو 3 اور 4 7 مہینے یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. اپنی ساری مجبوری تو کوئی باعث نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جو 30 دن کا ٹائم الیکشن کمیشن کو دیے، وہ الیکشن کمیشن نے نہیں لیا اپنے طور پہ، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے. اور پھر چیف الیکشن کمشنر خود عمران نیازی صاحب کے مشورے سے ان کی حکومت میں یہ لگایا گیا ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں آیا ہے. دوسری بات جو آپ کریں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا بڑا کم بیک کیا ہے، تو بھائی اگر وہ الیکشن کرانا چاہ رہا ہے، وہ اتنا پاپولر ہے تو وہ پورے پاکستان میں کرا لے. صرف قومی اسمبلی میں کیوں کرانا چاہ رہا ہے؟ وہ پختونخوا اسمبلی توڑ دے، وہ بلوچستان توڑ دے، وہ پنجاب توڑ دے. نمبر 1 بات. اس کے علاوہ بات یہ جو ابھی ایک شخص ابھی تازہ کرسی سے اترے ہیں، ابھی ذرا ان کی چوری چکاریاں آپ کے سامنے آ جائے. یہ گڑی ایک شخص نے بیچی ہے، ایک تحفہ. اس سے زیادہ بے شرمی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو سعودی کنگ نے گڑی تحفے میں دی ہے اور اس نے بیچ ڈالی، اور بیچ اسی نے نہیں دی. یہ کام تو سب نے کیا، معذرت کے ساتھ. یہ تو بی بی مروہ نے کیا، زرداری صاحب نے کیا، نواز شریف نے کیا، مشرف نے کیا، گیلانی نے کیا، شوکت عزیز نے کیا، کس نے نہیں کیا؟ یہی تو بات ہے. چوری کی ہے اس کی بیوی نے، پنکی نے. اس کو گڑی 3.5 کروڑ میں بیچی ہے. جب عمران نیازی نے پوچھا تو کہہ رہے میں نے سڑک بنوا لی ہے، اور یہ بات عمران نیازی صاحب نے بھی کہہ دی ہے. ابھی تو کلاشن کو حق کی بات کریں. کلاشن کوف جو ہے نا وہیں پڑی ہوئی ہے، وہ توشہ خانہ میں پڑی ہوئی ہے اپنی اصلاح کرنے، وہ کوئی نہیں لے کے گیا. سن تو لینا، آپ ہمت پیدا کریں نا اپنے آپ میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شخص کی چوری چکاری، ریام خان کی کتاب، امریکن کورٹ کا فیصلہ، علی زیدی جس کا چلیں بڑی عزت سے سوال پوچھتا ہوں. یہ تو ہو گیا وہ جو توشہ خانے سے شہباز شریف لے گئے، نواز شریف لے گئے، وہ جو آپ کے لیڈر لے گئے، بے نظیر صاحبہ لے گئی، وہ کیا تھی؟ یہ معاملہ ہے، یہ تو سب پہ کیسز چلتے آ رہے ہیں. آپ سر 1 منٹ ہے آخری کوئی کامنٹ کرنا چاہیں اس پر؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اسپیشلی جو جماعت ہے پیپلز پارٹی صاحب کا لیبل لگا لو، پھر آ جاؤ میدان میں. چلیں یہاں بات کریں. آپ کی طرف آئیں گے. عطر کاظمی صاحب اپنی بات مکمل کیجئے. جی مندوخیل صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں. وہ سوچ کے کہیے گا، آپ پہ الزام لگ جائے گا پی ٹی آئی کے ورکر ہونے کا. بالکل آپ پیڈ لوگوں. اچھا ویسے آپ کو شرم آنی چاہیے بات کہتے ہوئے مندوخیل صاحب، تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. آپ ایسے آدمی نہیں ہے کہ آپ کو ٹی وی پہ کوئی بلائے آدمی. عطر کاظمی صاحب آپ ذرا الفاظ کے چناؤ پہ غور کریں. آپ ایک نیشنل چینل پہ آپ کس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں؟ نہ آپ کے پاس کوئی پروف ہیں،
अतर काज़मी साहब अपनी बात आपको मुकम्मल थप्पड़ कीजिए। सही लगा था एक टीवी शो में, गलत नहीं लगा था? ये है कि बेशर्म आदमी है ये पैसे लेके लोगों की जो चलो, ठीक है, बात अतर करें, काज़मी अतर साहब, काज़मी आप बोले प्लीज ना। अपनी बात मुकम्मल कीजिए। अतर जी, ठीक बात है, अतर कीजिए बात आप। करें। जी सर, मैंने शुरू में अर्ज की थी कि जितना बड़ा दिल जरदारी साहब का, उनकी जमात को भी थोड़ा सा दरगुजर से काम लेना चाहिए, थोड़ा सा हौसला करना चाहिए। मसला ये है कि मंदोखेल साहब ने हमारे काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने जिस तरह इमरान अब खान कहाँ काबिल एहतराम रह गए वो? नहीं, वो मसला ये कि जिस तरह इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर उन्होंने जिस तरह उनका नाम लिया, उनके ऊपर इल्जाम लगाया, ये तो वो सियासत थी मंदोखेल साहब जो आपके मुखालफीन करते थे, जो नुसरत भुट्टो के हवाले से इस तरह की बातें करते थे, जो नुसरत भुट्टो की तस्वीरें छपवाते थे, जो बेनजीर साहिबा की तस्वीरें छपवाते थे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल्स पार्टी से जैसी जमात जिसका एक नजरिया है, उससे हमें इख्तलाफ हो सकता है, तो हम एक्सपेक्ट थोड़ा सा बेहतर करते हैं। दूसरी बात ये है कि इमरान खान की 3 साल की हुकूमत में इनको करप्शन मिली क्या? इनको क्या उनकी अहलिया के अलावा, फराह खान के अलावा, जमायमा खान के घर के बाहर एहतजाज के अलावा इनको कुछ मिला नहीं है? तो इस वजह से इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं और कुछ हमारे सहाफी दोस्त भी जाली लेटर और बिल्कुल अतर काज़मी साहब, आपकी बात दुरुस्त है। अगर करप्शन कोई नजर भी आ रही है तो उसे अदालतों में लेकर जाएं, सबूत और साबित करें। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।